पाकिस्तान में कभी किसी DGISI को सज़ा नहीं हुई। प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ कल फौज ने बंद कर दिया है। साबित हुआ कि ना सिर्फ ये PTI के मफरूर रहनुमाओं से राब्ते में थे बल्कि मौजूदा क़यादत से भी राब्ते में थे। क्या वो जो जहरीले पौधे लगाए गए जो लोगों की आज तक जहन साजी कर रहे हैं, क्या मीडिया में से वो चेहरे अब दूर हो जाएंगे? इमरान खान का रवैया नरम होना ये शायद इतना मानी नहीं रखता। इस जश्न आज़ादी को ख़ास तौर पर मनाने के लिए F9 पार्क में एक फेस्टिवल का इनाकाद किया जिसमें अरशद नदीम भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। अमार मसूद साहब के साथ आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। मगर ख़बरें जो है वो जश्न आज़ादी के साथ साथ ही चल रही हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के रिपल इफ़ेक्ट्स अभी तक जारी हैं और उसके बाद अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा अरशद नदीम, उनको कामयाबी जो अल्लाह ने दी है, इतनी बेमिसाल कामयाबी 92.97 मीटर थ्रो उनकी की थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने उनको इस नंबर प्लेट की कार दी है और नंबर प्लेट उनके नाम पे इशू की है। मरियम नवाज़ ने उनको चेक भी दिया। इस हवाले से भी बात करेंगे कि वो कितने बड़े हीरो बन चुके हैं और मुस्तकबिल में उनका पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को क्या फ़ायदा होगा। और उसके अलावा जश्न आज़ादी पर हुकूमत पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया PTI की कॉल को कि एहतजाज किया जाए। उसके बदले में इन्होंने कहा है कि जी बहुत बड़ा एक जश्न आज़ादी मेला मुकर्रर किया जाएगा जिसमें अरशद नदीम ख़ुद भी शरीक होंगे, बहुत बड़े मुल्क के नामवर फनकार भी होंगे, फैमिलीज़ के लिए स्टॉल भी होंगे, आतिशबाजी और ड्रोन का मुजाहरा भी होगा। तो ये एक रिस्पॉन्ड किया है गवर्नमेंट ने। इसके साथ साथ वीज़ा पॉलिसी में नरमी की गई है और 126 ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया जो आज ही रात से इम्प्लीमेंट होगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जी अमार साहब, आपके ख्याल में फैज़ हमीद साहब की बरतरफी तो हुई और कोर्ट मार्शल की बात तो कल आई थी और गिरफ्तारी भी हुई है, उसके बाद जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि जी ग़ुलाम दौड़ते फिरते हैं मशअलें लेकर, तो वो वाली बात जो है उसको मुकम्मल करें और बताएं कि क्या हो रहा है। कि जितना रिएक्शन आया ना, अब इस बात को छोड़ दें कि फैज़ हमीद हमारा मुल्की स्ट्रक्चर या हमारी तारीख क्या है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मातहत इदारे के एक रिटायर्ड अफसर ने कोई करप्शन की, उसकी बुनियाद पर उसको सज़ा दी जा रही है। ये इतनी बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां हमने वज़ीर आज़मों को एक एक मिनट में 30-30 सेकंड के लिए सज़ा देकर उन्हें फ़ारिग कर दिया, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया। तो वज़ीर आज़म चला जाता है तब इतना शोर नहीं पड़ता। एक अफसर, और वो भी रिटायर्ड अफसर जिसकी मुलाज़मत मुद्दत ख़त्म हुए, अरसा गुजर गया है, उसके जाने के ऊपर लोग ऐसे जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या हो। ये इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में कभी किसी DGISI को सज़ा नहीं हुई, लेकिन इससे यूँ पता चलता है कि अगर सज़ा सिविलियन को मिलती है, जिसके बारे में पॉलिटिशियंस के मिलती है और हम बहुत बात कर चुके हैं, तो अब वो सारे फ़ौजी अफसरान भी मोहतात हो जाएंगे कि जो किसी न किसी तरह सियासत में घुसते हैं या आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। एक तो उनके लिए इंतबाह हो गया है, सबको अब अपनी अपनी बुनियाद पर सोचना पड़ेगा। ये दौर, ये मुल्क बदल रहा है। ये मुल्क अब इस नहज पे आ गया है कि यहाँ पे जनरल मुशर्रफ की सज़ा वाला फैसला जो है उसको तौसीक मौजूदा अदालतों ने दी है, जो कि तारीख का बहुत बड़ा फैसला है। और फिर ये अभी जो कुछ हो रहा है, फिर कुछ कोर कमांडर जो सियासत में इन्वॉल्व थे और वो उनके हवाले से जो फैसले आए हैं बड़े खुल के बात। उसमें आपको पता DGSPR ने बड़ा खुलकर पहले भी कहा था कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का एक बड़ा निज़ाम वज़ा किया गया है जिसमें कोई जितना भी सीनियर होता है उतनी ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे पहला कोर्ट मार्शल हो रहा है जो कि ISI के सरबराह का, साबिक सरबराह का हो रहा है, इस वजह से इसको बड़ी अहमियत हासिल है। और इसके साथ साथ इसके जो ज़ैली असरात हैं वो उन पर भी बहुत बात हो रही है। असरात पे मतलब कुछ हमारे दोस्त हैं कमर चीमा, उन्होंने कल एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ कल फौज ने बंद कर दिया है। अब सार आलम साहब जो है उन्होंने वो जो दास्तान सुनाई कि किस तरह मीडिया में पेनिट्रेशन करवाई। और मेरे दोस्त की बात अब मैं कर देता हूँ कि उमर चीमा है, उन्होंने कहा कि जी इनको गिरफ्तारी जो है वो PTI सेक्रेटेरिएट पे जो हुआ था रेड,
اس سے لنکڈ ہے. وہاں پہ کچھ ایسے ثبوت ملے تھے جس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی, اور اس میں ثابت ہوا کہ نہ صرف یہ پی ٹی آئی کے مفرور رہنماؤں سے رابطے میں تھے بلکہ موجودہ قیادت سے بھی رابطے میں تھے, اور ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ کیسے آپ نے گرفتاری سے بچنا ہے, کیسے آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. ظاہر ہے جس عہدے پہ وہ رہیں اس پہ اسکل سیٹ تو بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے, انفارمیشن بہت ہوتی ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رویہ نرم ہو گیا جب ان کو پتہ چلا کہ اس محاذ پر بھی ان پر شکنجہ کس لیا گیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کا رویہ نرم ہونا یہ شاید اتنا معنی نہیں رکھتا. فیض حمید کو کورٹ مارشل اگر ہو گیا تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کی ذہن سازی کے لیے جو وائرس کریٹ کیا گیا تھا, لوگ ہر سیاستدان کو سوائے عمران خان کے گندا چور ڈاکو کہا کرتے تھے, وہ وائرس ختم ہو گیا. اس سلسلے میں اب دیکھیے سزا صرف فیض حمید کو ملی ہے, لیکن کچھ زہریلے پودے انہوں نے ایسے لگائے ہیں اس سماج میں جو اب تناور درخت بن چکے ہیں, اور اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا میں آپ نے یہ ابصار عالم صاحب کی کل گفتگو سے اندازہ ہوا ہے ہمیں کہ وہ فیصلہ کرتے تھے کس کی کہاں پہ نوکری کرنی ہے, کون سا چینل چلانا ہے, کون سا چینل نہیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں اچانک میڈیا سین تبدیل ہو گیا, نئے نئے اینکر, نئے نئے تجزیہ کار اچانک نمودار ہوئے, اور اب وہ بڑے پکے, ان کی بڑی فالوئنگ ہو گئی ہوئی ہے. شروع میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو اگر کریک ڈاؤن اور یہ لوگ ذہن سازی کر رہے ہیں, یہ بظاہر تو عمران خان کے حق میں یا آزادی اظہار یا جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو کیا پتا ہے کہ انڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہوں پچھلی رجیم کی اور اس کو تقویت پہنچا رہے ہوں, اور موجودہ جو قیادت ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہو. کیونکہ گفتگو میں سے نکتہ آفرینی جب آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں, تو کیا وہ جو زہریلے پودے لگائے گئے جو لوگوں کی آج تک ذہن سازی کر رہے ہیں, کیا میڈیا میں سے وہ چہرے اب دور ہو جائیں گے یا ان کا راج رہے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید آزاد ہے اور زندہ ہے اور سکرینوں پر جگمگا رہا ہے. بالکل. اور میڈیا کے علاوہ جو ان کے اپنے ادارے کے کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے, ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو شاید کچھ دنوں میں, اگلے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں آپ کو وہ بھی خبریں ملیں کہ مزید کتنے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اچھا, اب ایک مثبت خبر کی طرف آتے ہیں, اور جو پاکستان ویسے تو یہ فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی انتہائی مثبت خبر ہے. اچھا, لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے منفی بھی ہے نا. پاکستان میں کافی سارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے لیے منفی لگی ہے کیونکہ ان کو بڑی وہ پہنچی ہے, زد پہنچی ہے. مگر جو مثبت ترین خبر جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور سارے اس پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ جشن آزادی خاص ہو گیا اس کے لیے, وہ ہے ارشد ندیم. لیکن نہیں, یہ تحریک انصاف تو اس کو منفی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, اس لیے کہ ان کے خیال میں تو صرف 92 کا ورلڈ کپ امپورٹنٹ تھا, باقی دنیا میں سپورٹس ہوتی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں, یہ تو زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتا. تو انہیں تو منظر پسند ہے, لڑائی جھگڑے, لوگ پتھر مار رہے ہوں, سر پھاڑ رہے ہوں, لاٹھیاں چل رہی ہوں, جگہوں کو آگ لگ رہی ہو, سرکاری املاک کو تباہ کیا جا رہا ہو, تو وہ مناظر انہیں چاہیے تھے. تو وہ تو بہت خوش نہیں ہے اس مسئلے. لیکن سر وہ بہرحال یہ آپ کی رائے ہے, سیلیبریٹ لوگ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں 92.97 میٹر ان کا نیزہ دور گیا تھا. ادھر سے عمران خان 92 میں ورلڈ کپ جیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن جو ماسٹر سٹروک آج آیا ہے نا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, وہ میرے خیال میں بہت ہی تخلیقی آئیڈیا ہے, اور سب سے اچھا گفٹ آج تک جو ان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان کے لیے اسپیشل کار کی نمبر پلیٹ بنائی گئی ہے پنجاب ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور اس میں لکھا ہوا ہے جی نمبر پلیٹ پاکستان, پنجاب پاکستان, اور ساتھ لکھا ہے جی 92.97. یہ ان کی نمبر پلیٹ ہے خاص طور پہ, اور وہ ان کو ایک تحفہ ہے, ان کی گاڑی کے ساتھ رہے گی, اور یہ پاکستان کی طرف سے ان کو ایک ٹریبیوٹ ہے. مریم نواز آج گئی بھی ہیں, ان کو 10 کروڑ کا چیک بھی دیا, گاڑی بہت اچھی گاڑی ہونڈا سوک بھی دی. مگر یہ جو گفٹ ہے یہ میرے خیال ہے تخلیقی لحاظ سے بہت اچھا ہے, اور اس سے انٹرنیشنلی بھی ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستان اپنے ہیروز کو بھولتا نہیں ہے اور ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اور اس سے اور بھی جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, وہ انسپائر ہوں گے, اسپورٹس کی طرف آئیں گے. جی بالکل. مریم نواز نے جو آج وہاں کا دورہ کیا, اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو تو انعام 10 کروڑ کا انعام دیا گیا, ان کے کوچ کو بھی 50 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا. اور اس وقت جو ہے نا ساری دنیا, دیکھیں جسچر کی بات ہوتی ہے, 10 کروڑ روپیہ بہت بڑی رقم ہے, لیکن 10 کروڑ روپے کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ 92.97 کا
ذکر زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے ان کا بھی ارشد ندیم کا بھی دل بڑا ہوگا. ان کی فیملی سے مریم نواز ملی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا. میرے خیال میں اس سے ارشد ندیم کا تو پورٹ فولیو کیا بڑا ہونا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سی وی میں ایک بہت فلائنگ کلر آ گیا ہے. زبردست. اچھا، ارشد ندیم ہی کی بات چل رہی تھی تو اس کے حوالے سے ایک خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اچھی خبر بھی ہے کہ اسلام آباد وہ آ رہے ہیں، اور آج وہ اسلام آباد کے لوگوں کو بھی کے ساتھ مل کے جشن آزادی منائیں گے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کے جشن آزادی منائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایک بفٹنگ قسم کا ان کو جو استقبال ہونا چاہیے وہ ان کو ملے گا. اس حکومت نے پہلی دفعہ کوئی اچھا شاید سوچا ہے کہ یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے. اس جشن آزادی کو خاص طور پہ منانے کے لیے F9 پارک میں ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جس میں ارشد ندیم بھی ہوں گے، پاکستان کے ٹاپ کے سنگرز ہیں، عمیر جسوال ہیں، کئی اور لوگ ہیں جو مجھے نام بھی نہیں آتے لیکن وہ نئی نسل کے ساتھ بڑے کنیکٹ کرتے ہیں. آتش بازی کا بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، فیملیز کے لیے سٹالز ہوں گے، کھانے کی چیزیں ہوں گی، ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کیا جائے. تو میرے خیال ہے یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے جس نے یہ سوچا. کم از کم آج کوئی اچھے آئیڈیا سوچنا شروع ہو گئے حکومت والے، پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت ہو، کیونکہ ایک تو گاڑی کا آئیڈیا بہت اچھا تھا، گاڑی کی نمبر پلیٹ والا، اور یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے کہ یوتھ کو کسی پازیٹیو چیز میں انگیج کر کے پاکستان کو سیلیبریٹ کیا جائے. آج تو وہ دن ہے نا، پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ سیلیبریٹ پہلے بھی کر سکتے تھے، مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس ارشد ندیم جیسی شخصیت نہیں تھی، یا اتنا بڑا چھکا ہم نے نہیں مارا، لیکن اصل مسئلہ تھا اس ذہن سازی کا. یوتھ کی ذہن سازی جس طرح کی گئی ہے، انہیں کسی پازیٹیو کام میں مداخلت کی مطلب شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہی. انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے بس گالیاں دینی ہیں، دوسروں کو بدنام کرنا ہے، ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک، اور اس پہ آپ نے لگا دیے. تو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی طرف نہ، حالانکہ عمران خان خود سپورٹس مین ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، لیکن انہوں نے اس یوتھ کو غلط طریقے سے استعمال کیا. شہباز شریف صاحب کی یہ اٹیمپٹ ہے کنیکٹ کرنے کی. ارشد ندیم نام کا ایک بہت بڑا چھکا لگ گیا ہوا ہے، اور میرے خیال میں جو کچھ ان کو انعامات اور اکرامات مل رہے ہیں یہ کم ہیں. وہ اس سے بہت زیادہ ان کی سٹرگل ہے، اور اس سے بہت زیادہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ان کے تجربے سے اب ہمیں آگے نسلوں کو سکھانا چاہیے. اور ان کے نام سپورٹس سٹی بھی کیا جا رہا ہے، اب اسٹیڈیم بنائیں، ان کے ذریعے تربیت بچوں کو دیں. اور اس ملک میں جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، یوتھ ایک خاص زومبی قسم کی نسلیں ہم تیار کر رہے ہیں، اس کے بجائے لوگ فزیکل ایکٹیویٹی میں، گیمز میں جائیں. تو میرے خیال میں ہم ان بچوں کو مصروف رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اب ذرا مجھے بتا دیں یہ ویزا پالیسی میں کیا ہوا، یہ انعام کے طور پہ ہوا ہے یا کیا ہے؟ یہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا. اصل میں پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا ہے. اس حوالے سے پہلے بھی کچھ ممالک کو رکھا گیا تھا جو ویزا فری انٹری کا تھا. اب جناب 126 اور ممالک کو آج رات سے یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے گی جشن آزادی کے ساتھ ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہوئے. اور اس میں یہ ہوگا کہ 126 ممالک کے لوگ بغیر ویزا کے پاکستان آ جائیں گے. پاسپورٹ اور ویزا فیس بھی ان کی کوئی نہیں ہوگی، پاسپورٹ لے کے آئیں گے. اور وہ خلیجی ممالک خاص طور پہ وہاں پہ رہنے والے لوگ. تو یہ پاکستان اپنی بازو کھول رہا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، باقی دنیا کے لیے، اور تاکہ دکھا سکے کہ پاکستان میں ٹورزم کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، انویسٹمنٹ کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اصل میں سینگ از بلیونگ اس کو کہتے ہیں نا، آپ دیکھ کے یقین کرتے ہیں کسی چیز کا. میں امریکہ میں تھا، کسی اور جگہ پہ تھا، تو جو لوگ ملتے تھے نا جو پالیٹکس وغیرہ میں نہیں ہیں یا جنہوں نے وزٹ نہیں کیا، ان کا خیال تھا پاکستان ایک ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا ہے جس میں عورتوں کو چین سے باندھا ہوا ہے، سارے جاہل لوگ ہیں. جب ادھر آتے ہیں تو لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. ایون ہمارے مسلم برادرز ممالک کے اندر بھی عام عوام کو ہمارا اتنا نہیں پتہ. تو اس کی ضرورت تھی، وہ اب پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ پروموٹ کیا جائے. تو پتہ نہیں اب اس پہ کتنا فاصلہ ہوگا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. ہم شہباز شریف کی طرز سیاست کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے زیادہ تر لوگ، لیکن گزشتہ 16 ماہ میں انہوں نے کوئی بہت بہتر کام نہیں کیا. لیکن یہ جو بھی 3-4 ماہ ہیں اس میں شہباز شریف کی پرفارمنس بری نہیں ہے. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک روایت ہے نا کہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا ہم اس کے لطیفے بنائیں گے، میمز بنائیں گے، تسلیل تصحیح کریں گے. بجلی کے بلوں اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، اور وہ بڑے شدید تنگ ہیں. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اکانومی کو
4 महीने में पाकिस्तान जैसे मुल्क की ठीक कर सकता है? तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन 4 महीने के अंदर भी जो कुछ किया वो काबिल सताइश है। और मेरे ख्याल में हमें शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की तारीफ़ करनी चाहिए। महंगाई पर उन्होंने अभी काबू पाना है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में उनको नंबर देना बनते हैं। और मुझे तवक्को ये है कि वो महंगाई पर भी काबू पाने का ज़रा वक्त तो गुजरने देना, कोई ना कोई सबील निकाल लेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।